बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह बात होगी पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मजबूत इकोनॉमी पर बात होगी, कैसे पाकिस्तान को मजबूत मुस्तहकम बनाएंगे। आज भी मेरे स्टूडियो में कुछ शख्सियात मौजूद है। तारुफ करवाने से पहले हम बात करेंगे सिंध की सूरत हाल पर, बिलखुसूस तालीमी इदारों में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख साहब का दादू जाना हुआ और स्कूलों में मवेशी बंधे हुए थे। इससे भी बात पे इससे आगे चलेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके लिए वफाक के पास क्या पॉलिसी है। सेनेट में ओपन बैलेटिंग की बात की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई। कौमी असेंबली में वही रवायतन शोर शराबा देखा गया। जो बिलखुसूस जो इम्पोर्टेंट अहम नुकात थे वो ज़ेर बहस ना हो सके। उससे भी आगे बढ़कर चलेंगे हम पीडीएम की तरफ के। पीडीएम की पॉलिसी क्या होगी, क्या पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई या उसी जोहो जलाल से दोबारा एंट्री मारने के लिए अपोजिशन की जमातें तैयार हैं। तारुफ करवाता चलूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुभान अली साहिल साहब मौजूद है। सुभान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नौजवान जी आले जनाब इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने टाइम दिया। आगाज करूंगा विफाक से। सुभान साहब, सेनेट में ओपन बैलेटिंग की बात हो रही है, 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की भी चेमागोइयां हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अपने लोगों को एंटरटेन करने के लिए या बहुत सारी फरमाइशी प्रोग्राम हैं आगे कि आइन में इतनी जल्दी तरमीम की ज़रूरत पड़ गई, अपोजिशन को अभी इस मामले में भी एतमाद में ना लिया गया, क्योंकि अपोजिशन रहनुमाओं की ये स्टेटमेंट हैं कि इसमें भी हुकूमत का कुछ अपना बेनिफिट है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गिला, ये शिकवा मुसलसल रहा है सेनेट के इलेक्शन के अंदर के मेंबरान जो है वो पैसे लेके और अपनी पार्टी के कैंडिडेट के बजाय किसी और को वोट दे देते। ये गिला भी से नहीं, शिकवा भी से नहीं, मुसलसल माजी में और अभी कुछ अर्सा पहले जब सेनेट के अंदर अदम एतमाद का वोट आया उसके अंदर भी ये इशू आया और फिर यकीनन उसके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, इदारों के ऊपर भी लगते हैं, पैसे के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगते हैं कि ये कैंडिडेट पैसे पे बिक गया, ये वोटर पैसे पे बिक गया या किसी इदारे की तरफ से जो है उनको इशारा मिला तो उन्होंने वोट दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएम इमरान खान साहब को या आपकी जो कोर कमेटी है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी काबीना से भी कुछ लोग टूटेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आइन के अंदर एक तरमीम करना चाहते हैं कि माजी की जो गिले शिकवे है वो मुस्तकबिल में ना रहे। ये कोई हम ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे। हम तो इस चीज़ की जो है ना सज़ा दे चुके हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले 23 मेंबरान सूबाई असम्बली के जो है खैबर पख्तूनख्वा में हमने पार्टी से निकाले थे, जबकि अपोजिशन, इस वक्त की अपोजिशन जब अदम एतमाद हुआ है सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ और उसके अंदर जो गिनती हुई है और जो लोग निकले उसके अंदर, तो सारी पार्टियों से उस वक्त भी हमारी डिमांड थी और एक दूसरे से भी इनकी डिमांड थी कि जनाब उन लोगों की निशानदेही की जाए जो अपनी पार्टी की पॉलिसी के साथ नहीं चले। वो आपके सामने था, जो भी अदम एतमाद के अंदर हुआ, खड़े हुए तो उनकी तादाद कुछ और थी और जब वोट डालने गए तो कुछ तादाद और थी। तो यकीनन इसके अंदर गवर्नमेंट की जो है नीयत पर अगर कोई शक कर रहे तो वो गलत कर रहे। हमारा मकसद ये है कि कानून साजी हो, हमारा मकसद ये है कि शफाफ साफ सुथरा इलेक्शन हो जो सबके तहफ़्फ़ुज़ात है इस सिस्टम के ऊपर, उस तहफ़्फ़ुज़ात को सामने। क्या कहेंगे? आज भी अपोजिशन के बहुत सारे रहनुमाओं ने असद कैसर साहब पे भी जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनकी जो आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और उनका जो एक जो किरदार है जो गैर जानिबदार होना चाहिए था उस पर भी मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे वाक़यात कम देखने को नहीं, कम तो नहीं है, हुए है, माजी में भी हुए। इसी स्पीकर के अपोजिशन ने तारीफ़ें भी की। अगर आप रिकॉर्ड उठा ले, इसी असम्बली के अंदर जो है अपोजिशन ने जो है ना बाकायदा स्पीकर साहब की जो है तारीफ़ें भी की है, जहाँ पर उसने गैर जानिबदाराना फ़ैसले इनको नज़र आए तो उनको तो जब इनके हक़ में थे तो इनको गैर जानिबदाराना नज़र आए और अगर इनके हक़ में नहीं हुए तो वो जानिबदार हो गया। आगे बढ़ता हूँ अपोजिशन की तरफ। इकबाल साहब, क्यों अच्छी चीज़ हो रही है आइन में, 26वीं आइनी तरमीम पेश की गई, आप नहीं चाहते कि जो एक रविश है, एक तारीख रही है कि खरीदो फरोख्त की, उसको रोका जाए? तो इस पे भी आपको अपोजिशन का इख्तिलाफ है?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ساجد. سبحان بھائی آپ کا بھی شکریہ، دیکھنے والوں کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام. یقینی طور پر ہارس رائڈنگ کا راستہ روکنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ساجد اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، اس ٹائمنگ بڑی معنی رکھتی ہے سیاست کے اندر. تو اس وقت جو صورتحال ہے، سڈنلی حکومت کو یہ ترمیم لانے کا فیصلہ 2.5-3 سال آلموسٹ ہو رہے ہیں. اس ان بٹوین ابھی ساحل صاحب نے بتایا کہ جیسے کہ عدم اعتماد کے لیے بھی ووٹ تھا، اس وقت بھی خیال نہیں آیا. اور اس کے بعد اگر آگے کا بھی پرائم منسٹر کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ کی بات آئے گی تب بھی شاید اس طرح کی صورتحال بنے گی. اور پی ٹی آئی کے دوست جب ہارس رائڈنگ کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے بات تھوڑی عجیب لگتی ہے. تو مجھے جہانگیر ترین کا وہ جہاز بہت یاد آتا ہے، جو نا وہ چھانگا مانگا کی سیاست کا ماہر اس وقت ایکسپرٹ بنا ہوا تھا. اور سوٹ نہیں کرتی پی ٹی آئی کے دوستوں پر یہ بات کہ وہ ہارس رائڈنگ کی بات کریں. اسپیشلی لاسٹ سینٹ کا الیکشن جو ہوا یا عدم اعتماد کا جو ووٹ پڑا تو اس میں تو پی ٹی آئی کو دونوں طرف سے فیور ملی. تو یہ کم سے کم چلیں یہی بتا دیں، ہم تو اپنے صفوں میں چور ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے، خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں پتہ لگا جی ہماری صفوں میں چور کون تھے. لیکن جنہوں نے آپ اتنے ہی مطلب اس پارلیمنٹ کے ہمدرد ہیں تو وہ چور بتا دیں جن کی پرچیزنگ آپ نے کی تھی. خریدار کو تو پتہ ہوتا ہے نا میں نے کس کو خریدا ہے، تو وہ بتا دیں ہمیں کہ بھائی وہ لوگ تھے، آپ کے فلاں آدمی کو ہم نے خریدا تھا، لہٰذا وہ چور ہے، اس کو آپ پارٹی سے لیکن اقبال صاحب آپ کا ایک شکوہ رہا پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص اپوزیشن کی جماعتوں کا کہ حکومت اجلاس نہیں بلاتی، حکومت آئینی ترمیم کرنے میں ناکام ہے، حکومت لیجسلیشن کرنے میں ناکام ہو رہی ہے. جب آج حکومت ایک اچھی چیز لائی ہے تو آپ تو مطلب ایک پوزیٹیو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا آپ سب کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے 2-4 دن پہلے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ایم این ایز کو 50 کروڑ روپے فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے. اس کو آپ کس زمرے میں لیں گے ساجد؟ اس کو آپ ہارس رائڈنگ کے زمرے میں نہیں لیں گے. آپ اوپن جو ہے اس کو آفر کر رہے ہو. کہاں گیا وہ آپ کا جملہ کہ جب ایم پی ایم این ایس کو جو نا فنڈ ملتے ہیں تو وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور آپ تو 50 کروڑ روپے کا اعلان کر چکے ہیں. اس پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بالکل لیا نا، کہا ہے کہ دیکھیں اس پر بات ہوئی، خرد برد ہوگی تو اس کی تحقیقات ہوگی. اس کی بات ہوئی. دیکھیں آپ اگر یا تو آپ اپنے آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے نا، اگر یہی بات کوئی اور حکومت کرتی، ہم کہتے تھے جناب جو ایم این ایز ایم پی ایز الیکشن لڑ کر آتے ہیں، جیت کر آتے ہیں، ان کو اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کروانے ہوتے ہیں، وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے جناب یہ چوری کرتے ہیں، یہ رشوت دیتے ہیں. تو یہ 50 کروڑ روپے کا آپ نے اعلان کر دیا، تو اس کا زمرہ بتائیے گا مجھے. میں سبحان بھائی سے پوچھوں گا کہ مجھے اپنی باری پہ یہ بتائیں گے کہ یہ کس زمرے میں یہ 50 کروڑ پوچھیں گے کس سبحان صاحب زمرے میں لیں سے. گے. میرا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ جب حکومت کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں میں کہوں گا حکومت کوئی بھی اچھا کام کرے، وہ اچھے کام کو منانے کے لیے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو فلور آف دا ہاؤس ماحول کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. آپ کو اپوزیشن کے ساتھ اچھے رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں. آپ ناراض لوگوں کو منانا پڑتا ہے، ان کے خلاف ان کی جو ہے عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ اس طرح گالم گلوچ کی سیاست کو نہیں کیا جاتا. آپ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو جو برزی آتا ہے آپ ان کو القاب سے نوازتے ہیں. آج مولانا صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں یا ان کے وزراء کہتے ہیں جناب یہ عالم ہی نہیں ہے، ان کو مولانا کہنا ہی غلط ہے. تو یہ تھوڑی سی ناجائز بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ حکومتوں کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سبحان صاحب، تو آپ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ساری چیزیں اچھی چیزوں پر اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھے گی اگر آپ ان کو بٹھانا چاہو گے. اس وقت تک 2.5-3 سال ہو رہے ہیں ساجد پرائم منسٹر بنے. میں ایک بار انہوں نے قائد پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن لیڈر تھے، چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں، چاہے نون لیگ سے ہوں یا جمعیت علماء اسلام کے کسی پارلیمانی لیڈر کو بلا کر انہوں نے کسی ایشو پر ان کو عزت دی ہے، بات کی ہے. کیا سبحان صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ایوان بالا میں بھی بھاری اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف ون کرے گی. رویوں کا بڑا ایک فقدان رہا. ابھی بھی اقبال صاحب ابھی بھی ہمارے پروگرام میں ان کا بھی یہ شکوہ ہے کہ رویوں اور اخلاقیات کی کچھ کمی دیکھی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ کے رہنماؤں سے سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب ہمیں ملتا ہے کہ جی ہم سے NRO مانگتے ہیں. یہاں پہ بات تو اخلاقیات کی ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف اس کے اندر یہ کہوں کہ یہ تو خیر بدقسمتی رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، ماضی میں بھی رہی ہے اور ابھی بھی موجود ہے. اخلاق کا فقدان ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہوتے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ماضی میں بھی رہا ہے. اسی اسمبلی کے اندر ختم کرنا چاہیے ہمارا ماضی کی دیکھیں روش کو. اب ساری امیدیں تو یقیناً تحریک انصاف سے وابستہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم بھی چاہیے، ایک وقت بھی چاہیے. اس کے لیے قانون سازی کے لیے آپ کے پاس اکثریت بھی ہونی چاہیے، لوگوں کی تعداد اور گنتی بھی پوری ہونی چاہیے. جہاں تک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانا نہ ملانا،
وہ ایک دوسری ایشو کی طرف ہم جائیں گے یقیناً، وہ بھی جو ماضی میں دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت نے کسی کے اوپر کیس نہیں بنایا، یہ ماضی کے کیسز ہیں جو عدالتوں کے اندر چل رہے، اور احتساب عدالت اور یہ نیب اور یہ سارے ادارے مشرف کے دور میں بن گئے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا، پالا بھی، اور نیب کا چیئرمین بھی سب رکھا ہے۔ آج آزاد ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر بھی جو ہے نا کرپشن کے الزامات لگے، نیب نے بولا ہے کوئی جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں گیا، کوئی ورکر پی ٹی آئی کا نہیں گیا۔ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون جاتی ہے تو کچھ ڈنڈے مار، کچھ پتھر مار، سارے جو ہے نا اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ عدالتوں کی کبھی بھی جو ہے، خاص طور پر میں مسلم لیگ نون کی بات کروں گا کہ کبھی بھی انہوں نے عدالتوں کی عزت نہیں کی، بلکہ عدالتوں کے اوپر چڑھائی کی ہے۔ 2013 کا الیکشن ہوا، ملک کے صدر آصف زرداری صاحب نے اس وقت ان کو RO کا جو ہے الیکشن کہا، یعنی الیکشن کے اندر داندلی ہوئی ہے۔ اس وقت یہی PDM کے ساتھی دوست جو ہے نا سارے پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، اور ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن کی داندلی کے اوپر بات کر رہی تھی، سپریم کورٹ تک گئی، الیکشن کمیشن تک گئی، کوئی جواز تھا۔ جب اس کے بعد وہ باہر آئی اور ہم نے کہا کہ 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں جو ہے وہ کھول لے اور فیصلہ کر لے۔ اس وقت پارلیمنٹ بڑا بالا تر تھا، اس وقت پارلیمنٹ کی بڑی عزت تھی، وہ مقدس بلڈنگ تھی۔ مولانا صاحب بھی کھڑے ہو کے جو ہے نواز شریف کی سپورٹ میں، ساری پیپل پارٹی بھی کھڑی تھی کہ یہ بڑا مقدس جو ہے بلڈنگ ہے اور یہاں مقدس فیصلے ہوں گے۔ آج اگر ایک ترمیم صرف اس مقصد کے لیے آ رہی ہے کہ جس پہ سب کے جو ہے نا تحفظات ہیں، یہ کہہ رہے چور جو ہے ان کا اور پکڑوں میں، یعنی چوری ان کے گھر میں ہوئی ہے، اس کو پکڑوں میں کیسے میں پکڑوں بھائی؟ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے، آپ کا جو ہے نمائندہ جو ہے وہ بیکا ہے، کسی کے اشارے پہ گیا ہے، یہ تحقیقات تو آپ کو کرنی چاہیے، آپ کی پارٹی کو کرنی چاہیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ PM صاحب نے بہت خوشائن بات ہے، تمام MNAs کو فنڈ جاری کیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تھوڑا سا اس میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ فنڈ علاقوں میں لگنے چاہیے، اسی ہی مقصد کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے؟ تو اس میں بھی وہی فلر آئے گا۔ میں اس کو اس طرح لے لیتا ہوں کہ MNAs کو فنڈ دینے کا سینٹ کے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو میں اس بات پر جو ہے نا ایک آپ کے سامنے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھتا ہوں اس کے اوپر۔ میں بالکل اس چیز کا خلاف ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر۔ ٹھیک ہے، ایڈمٹ کر رہے ہیں جی بالکل اس کا خلاف ہوں کہ اگر اس سسٹم کے اندر جہاں پر یہ فنڈ کسی ادارے کے پاس آتا ہے، یہ ڈائریکٹ MNA یا MPs کے جو ہے نا اکاؤنٹ میں نہیں جاتے، کہ ادارے کے پاس وہ فنڈ آتا ہے، اور وہاں سے جب آپ کی بیوروکریسی اس کے اوپر کمیشن شروع کر دیتی ہے 2%، 10%، 5%، اور MNA تک، MPA تک وہ کمیشن پہنچتے تو یقیناً اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے۔ یہ MNA اور MPA کے جو ہے نا جیب میں نہیں آتے یہ پیسے کہ میں کہوں کہ میں MPA کو صرف اس کا جو ہے نا ذمہ دار یا MNA کو اس کرپشن کی ذمہ دار سمجھوں۔ یہ پیسہ آپ کے ادارے کے ذریعے جو ہے یہ آتے ہیں اور ادارے کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر نقشے بنائے جاتے، علاقوں کے اندر آپ کے انجینئرز جا کے جو ہے نا اس کی پوری اسٹیمیٹ بناتے۔ میرے خیال سے کہ اس ملک کے اندر جب تک بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا، جس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں، صوبائی خود مختاری کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل میں صوبائی خود مختاری کے حق میں ہوں، لیکن 18ویں ترمیم کے اندر اگر 13 سال جو ہے سٹی گورنمنٹ کو آپ اختیارات کراچی کے اندر نہیں دے، اور اس کو جو ہے اس کی جو ہے نا سارے اختیارات اپنی گرفت میں رکھے، اور کوئی نہیں سر، ایک وزیر بلدیات کے جو ہے نا انڈر اگر آپ منتخب نمائندوں کو رکھے تو یقیناً جو ہے اس 18ویں ترمیم کا فائدہ ایک عام آدمی کو نہیں پہنچ رہا۔ ابھی آپ کی حکومت ہے، آپ بلدیاتی اسٹرانگ سیٹ اپ لا سکتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں ہم جہاں لا رہے، جہاں ہمارے پاس اختیارات ہیں، جہاں ہم لا رہے بالکل لا رہے، وہاں پر ہماری پچھلی گورنمنٹ بھی خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات کا نظام موجود ہے، ہم نے باقاعدہ قانون سازی کی ہے اسمبلیوں کے اندر۔ چلے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آؤں گا میں اقبال صاحب کے پاس، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آؤں گا۔